रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन। 13 पारा है, आयत नंबर सूरह यूसुफ की 53 से शुरू होगा आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन, और नहीं मैं बेकसूर कहता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं अपने नफ्स को बेकसूर बरी नहीं कहता हूँ, बेशक नफ्स तो उभारती है गुनाह पर, मगर जिस पर रहम करे मेरा रब, बेशक मेरा रब है वो गफूर रहीम है। तो ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला इंसान को नेकी और बदी दोनों इल्हाम फरमा कर इनको इख्तियार दिया है कि वो बदी की राह इख्तियार करे या नेकी की। अगर वो नेकी की राह इख्तियार करता है और इस राह में पेश आने वाली आजमाइशों का हिम्मत से मुकाबला करता है तो अल्लाह ताला इसकी तरफ रहमत और इनायत से मुतवज्जा होता है और इसकी राह को अल्लाह आसान कर देता है, यहाँ तक कि वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। तो यही अल्लाह ताला है जिस पर रहम करे, तो जो नेकी का रास्ता इख्तियार करता है अल्लाह की रहमत उस पर मुतवज्जा होती है। और कहा बादशाह ने कि ले आओ मेरे पास उसको, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, मैं खास कर लूंगा उसको अपनी नफ्स के लिए, यानी मैं अपना खास आदमी बना लूंगा। फलम्मा कल्लमहु, फिर जब बादशाह ने बात की यूसुफ अलैहिस्सलाम से, तो कहा बादशाह ने बेशक आप आज के दिन से हमारे पास आपका एक मर्तबा होगा और आप हमारे भरोसेमंद आदमी होंगे, बावकार आदमी होंगे। मकीन यानी मर्तबे वाले और अमीन यानी बावकार भरोसेमंद। कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बना दीजिए मुझे, मामूर कर दीजिए मुझे जमीन के खजानों पर, जो ज़राई पैदावार के जो है ना उस पर मुझे मामूर कर दीजिए। इन्नी हफीजुन अलीम, बेशक मैं हिफाजत करने वाला और खूब जानता हूँ इसके बारे में, जमीन की पैदावार के बारे में, क्योंकि एक बहुत सख्त मुहिम पेश आने वाली थी ना, तो कहत साली में किस तरीके से सब इंतजाम करना होगा वो मुझे उसका पूरी तरीके से मालूमात है, तो उसके इंतजामात मेरे सुपुर्द कर दीजिए। इसमें भी बहुत सारी हिकमत की बातें हैं। इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं ना उसको बरोए कार लाते हुए उस पोस्ट की, अगर वो उस पोस्ट पे मामूर होगा तो बहुत फायदा पहुंचेगा लोगों को। वकज़ालिका मक्कन्ना, और इसी तरह कदम जमा दिए हमने कदम जमा दिए, एस्टेब्लिश कर दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जमीन में, और वो रहते उसमें यानी मिस्र में जहां वो चाहते, और हम पहुंचाते हैं हमारी रहमत जिसे हम चाहते हैं, और हम नहीं जाए करते अजर मोहसिनीन का, नेकी करने वालों का अजर हम कभी जाय नहीं करते, जो हर काम खूबी से अदा करते हैं। वल अजरुल आखिरती, और आखिरत का अजर तो बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान ले आए और वो परहेजगार लोग हैं। और जब आए भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, फिर वो दाखिल हुए उनके सामने, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया उनको, और वो उससे ना आशना थे, यानी नहीं पहचाने उन्होंने, मुनकिर थे। पता चला कि ये काफी अरसा गुजर चुका, 7 साल जो कहत साली के खुशहाली के गुजरे, कहत साली के 7 साल आए ना, तो गले की किल्लत हो गई। तो ये कहत तो मिस्र में भी था और अतराफ में भी फैल चुका था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के उसने इंतजाम की बदौलत
मिस्र ना सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी करने में कामयाब रहा बल्कि वहाँ के आस पड़ोस के मुल्कों से आने वाले जरूरतमंद लोगों को भी एक मुय्यन मिकदार में एक उनको गल्ला दिया जाता था। तो इसी घर से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने वो दाखिल हुए और वो उनको भाई पहचान नहीं सके, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया। वलम्मा जहज़्ज़हुम, फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तैयार करवाया उनके लिए उनके सामान को, जब तैयार करके दे दिया उनका सामान, तो कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि ले आना तुम्हारे भाई को तुम्हारे अब्बा से बोलकर, और क्या नहीं तुम देखते कि मैं पूरा भरता हूँ माप और मैं बेहतर मेहमान नवाज हूँ, मैं पूरा माप देता हूँ। यानी एक आदमी को एक उठ के जितना गल्ला दिया जाता था, एक राशनिंग का जो सिस्टम था वो ऐसा ही था, और उसके बदले में लोग जो भी पूंजी दे देते थे वो ले ली जाती थी। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सामान तैयार करके दिया और फिर इस दरमियान बातचीत हुई होगी, तो बनियामीन के बारे में वो बोले होंगे कि उनके लिए भी चाहिए, वो घर पर है हमारे अब्बा के पास। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी अगली बार आना ना तो भाई को भी साथ में लेकर आना अपने अब्बा से बोलकर। तो तुम नहीं देख रहे कि मैं पूरा माप कर तुमको देता हूँ और मैं कितना बेहतरीन मेहमान नवाजी करने वाला। लम तातूनी, फिर साथ में एक वार्निंग भी दे दी, फिर अगर नहीं तुम लाओगे मेरे पास उसको यानी बिन्यामीन को, फिर नहीं माप होगा वजन होगा तुम्हारे लिए मेरे पास, और ना तुम मेरे करीब भी आना। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे ना, ये और बिन्यामीन दोनों एक माँ के थे और इनकी माँ का इंतकाल हो चुका था, और ये 10 जो बेटे थे ना वो पहली बीवी से थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की। तो उन्होंने कहा कि बिन्यामीन को भी लेके आना, नहीं आओगे तो तुमको माप नहीं मिलेगा, मतलब गल्ला नहीं मिलेगा। हाँ, तो नहीं तुमको गल्ला मिलेगा मेरे पास से और मेरे करीब भी मत आना। कालू सनुराविदु, उन्होंने कहा हम राजी करेंगे, हम राजी करेंगे उसके बारे में अबाहू, उसके अब्बा को, और बेशक हम तो ये करने वाले हैं। वकाला लिफितियानिही, और कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवानों को, उनके खिदमतगारों को, के रख देना उनकी पूंजियां उनके बैग में, लअल्लहुम यारिफूनहा, ताकि वो पहचान ले उसको, अपनी पूंजियों को, जब वो पलट कर जाए अपने घर की तरफ, ताकि वो फिर वापस लौट कर आ सके, है ना। तो पूंजी कोई मसला नहीं बने वापस लौट के आने के लिए। तो उनकी जो पूंजियां जो उन्होंने अनाज के एवज में दी थी ना, वापस उनके बैग में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रखवा दिया ताकि वो वापस आ सके। फलम्मा रजऊ इला अबीहिम, उन्होंने कहा, भाइयों ने कहा, अपने अभी भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच चुके हैं। फलम्मा रजऊ, फिर जब वो लौट कर आए अपने अब्बा की तरफ, उन्होंने कहा या अबाना, है हमारे अब्बा, रोक दिया गया है हमसे गल्ला, फिर भेज दीजिए हमारे साथ हमारे भाई को, हम गल्ला लाएंगे और बेशक हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। हमारे साथ बिन्यामीन को भेज दो, हाँ, अभी हमें माँ गल्ला नहीं मिलेगा और हम उसकी हिफाजत करेंगे। काला हल आमनुकुम, कहा हजरत इब्राहिम याकूब अलैहिस्सलाम ने, क्या मैं भरोसा करूं तुम पर, जैसा कि मैंने तुम पे भरोसा किया था इसके भाई के बारे में, यानी यूसुफ के बारे में जैसे भरोसा किया था, वैसी अब बनियामीन के मामले में तुम पे भरोसा करूं इससे पहले। फल्लाहु, हाँ लेकिन गल्ले की तो जरूरत है ना। फिर कहा अल्लाह बेहतर हिफाजत करने वाला है और वो सब रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। फलम्मा फतहू, फिर जब उन्होंने खोला, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने खोला उनका सामान और उन्होंने पाया उनकी पूंजियां वो लौटा दी गई थी उनकी तरफ, उन्होंने कहा ऐ हमारे अब्बा, हमें क्या चाहिए, ये हमारी पूंजियां हैं, ये लौटा दी गई हमारी तरफ, और हम गल्ला लाएंगे हमारे घर वालों के लिए और हम हिफाजत करेंगे हमारे भाई की, और हम ज्यादा लाएंगे गल्ला, एक ऊँट का जितना,
یہ جو اللہ ہے یہ تھوڑا ہی ہے، ابھی اس سے جانا پڑے گا۔ قال لن ارسلہ، کہا یعقوب علیہ السلام نے ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اس کو، بنیامین کو تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ تم دے دو پکا وعدہ اللہ کی قسم سے، اللہ کا نام لے کر ایک پکا وعدہ کرو مجھ سے، پختہ عہد کرو۔ کیا عہد کرو؟ لتاتوننی، ضرور تم لاؤ گے میرے پاس اس کو، مگر کہ گھیر لیا جائے تم کو۔ ایسی کوئی سچویشن آ گئی کہ کوئی دشمن نے گھیر لیا، تو کچھ نہیں کر سکو گے تم، لیکن تم اس کو واپس میرے پاس لے آؤ گے۔ فلما آتوہ، پھر جب انہوں نے دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کا پختہ عہد، کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں نا وہ نگہبان ہے، وہ ضامن ہے۔ وقال یا بنیا، اور کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے میرے بیٹوں، نہیں تم داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہو جانا الگ الگ دروازے سے، اور میں نہیں کام آؤں گا تم کو اللہ سے کچھ بھی نہیں، تمام حکم مگر اللہ کے لیے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہوں، اور اسی پر پھر چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے۔ انہوں نے ایک مصلحت آمیز ہدایت دی، چونکہ قحط کا زمانہ تھا، چوری وغیرہ کا خطرہ تھا، جرائم کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں نا ایسے میں، اور شہر میں داخل ہونے کے لیے الگ الگ مختلف دروازے ہوں گے نا، تو کہا کہ ایک دروازے سے نہیں جانا۔ تو یہ قدیم زمانے میں بیرونی حملوں کی حفاظت کے لیے اس طریقے سے الگ الگ دروازے لگائے جاتے تھے شہر میں داخل ہونے کے لیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہدایت میں دے رہا ہوں نا، یہ ایک تدبیر ہے جس کو میں اپنے میں بہتر سمجھ کر تمہیں اختیار کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں۔ اس تدبیر کو ہرگز اس معنی میں نہیں لینا کہ تم اس تقدیر سے تمہیں یہ تقدیر سے بچا لے گی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی جگہ پر جو ہے تقدیر وہ اٹل ہے، اصلی اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اس پہ بھروسہ کیا ہوں، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ، پھر جب وہ داخل ہوئے ان کے بھائی جہاں سے حکم دیا تھا ان کو ان کے ابا نے، ماں کان یغنی، نہیں وہ کام آئے ان کو، اللہ کے سامنے اللہ کے مقابلے کچھ بھی کام نہیں آئے، یعنی تقدیر الہی کے سامنے وہ کچھ کام نہیں آ سکے یعقوب علیہ السلام، ان کی یہ تدبیر کام نہیں آ سکی، لیکن انسان تدبیر اختیار کرتا ہے۔ مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کی نفس میں، مطلب یہ ایک نیڈ تھی کہ اس طریقے سے بیٹوں کو حکم دیا جائے الگ الگ دروازے سے جانے کا، تو انہوں نے بھی پورا کیا اس کو۔ بے شک وہ یعقوب علیہ السلام علم والے ہیں، یہ وہی علم ہے جو ہم نے سکھایا ہے ان کو، لیکن اکثر لوگ ہیں نا وہ نہیں جانتے، وہ اکثر لوگ کیا ہے علم نہیں رکھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی ہے، تحسین کی ہے، کہ وہ تدبیر اور تقدیر کے معاملے میں اس علم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا جو اللہ نے ان کو سکھایا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہے، یا تو وہ تدبیر کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تقدیر ان کے یہاں ایک واہمہ ہے، یا پھر تقدیر اور توکل کے نام پر بالکل اپاہج بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب داخل ہوئے وہ سب کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے، انہوں نے جگہ دی اپنی طرف اپنے بھائی کو یعنی بنیامین کو اپنے پاس بٹھایا، اور کہا انی انا، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، پھر نہیں تو غم کر اس پر جو وہ تیرے ساتھ کرتے رہے، اب وہ وقت گزر گیا، اب غم مت کرنا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، پھر جب تیار کر کے دیا، تیار کروا کے دیا یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کو، اپنے نوجوانوں سے تیار کرا دیا ان کا سامان، ان کے اناج وغیرہ، رکھ دیا ایک پیالہ اپنے بھائی کے بیگ میں، پھر اعلان کیا کہ اعلان کرنے والے نے اے قافلوں والو بے شک تم چور ہو۔ قالوا اقبلوا علیہم، وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا، ان جو نوجوان تھے یوسف علیہ السلام کے، تو ان سے کہا کہ کیا تمہارا گم ہو گیا ہے؟
کیا ماذا تفقدون، کیا تم گم پاتے ہو، کیا گم ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ان سپاہیوں نے کہا گم ہو گیا ہے شاہی پیالہ، اور جو لائے گا نا اس کو ایک اونٹ کے جتنا غلہ ملے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، اس کو ایک اونٹ غلہ ملے گا۔ قالوا تاللہ، بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم، حقیقت میں جانتے ہو تم، نہیں آئے ہم کہ ہم فساد کرے زمین میں، اور نہیں ہم ہیں چوری کرنے والے۔ یعنی جو چوری ہے نا وہ فساد فی الارض ہے، تو پتہ ہے ہم تو غلہ لینے آئے، چوری کرنے تو ہم آئے ہی نہیں۔ قالوا فما جزاؤہ، کہ بھائیوں نے پوچھا کیا سزا ہے اس کی اگر نہیں، وہ سپاہیوں نے پوچھا، سوری، سپاہیوں نے پوچھا قالوا کیا سزا ہے اس کی اگر تم ہو جھوٹ بولنے والے، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو کیا سزا ملے گی تمہیں، بتاؤ۔ قالوا، بھائیوں نے کہا اس کی سزا جس کے پاس پایا جائے وہ پیالہ، پھر وہی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے گا، وہی اس کی سزا ہے، وہی دھر لیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو، چوروں کو تو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، یعنی جس کے پاس سامان ملتا ہے اسی کو ہم پکڑ کے قید کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں اپنے پاس۔ فبدا بأوعیاتہم، پھر شروع کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان کے بیگ سے، یعنی پہلے جو بھائی تھے نا 10، ان کے بیگ سے شروع کی تلاشی، پھر شروع کی تلاشی اپنے بھائیوں کے بیگ سے، 10 بھائیوں کے بیگ سے پہلے شروع کی تلاشی اپنے بھائی کے بیگ سے پہلے، اپنے بھائی کا بیگ بنیامین کا بیگ کی تلاشی بعد میں لی۔ ثم استخرجها، پھر نکالا اس پیالے کو اپنے بھائی کے بیگ سے۔ اسی طرح تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی تدبیر کی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو اسی تدبیر سے روک سکتے تھے، اور نہیں تھا کہ وہ رکھ لیتے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں، مگر کہ جو چاہے اللہ، بادشاہ کا ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتے، مگر اسی تدبیر کی بنا پہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا بادشاہ کے قانون کے روح سے اپنے بھائی کو پکڑ کے رکھ نہیں سکتے تھے، مگر یہ اللہ ہی ہے جو سب کے درجات بلند کرتا ہے، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا عالم ہے، اور علم میں بھی سب ایک دوسرے پر، سب کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے صلاحیتوں کے تعلق سے فضیلت بخشی ہے لوگوں میں بھی۔ قالوا ان یسرق، انہوں نے کہا، بھائیوں نے کہا اگر چوری کی ہے نا اس نے، پھر حقیقت میں چوری کر چکا ہے اس کا بھائی اس سے پہلے، اثر رہا، پھر یوسف علیہ السلام نے چھپا لیا اس بات کو اپنی نفس میں، اور ظاہر نہیں کیا اس بات کو ان کے سامنے، اور کہا تم تو بہت بدترین لوگ ہو، بدترین جگہ پہ، بدترین مقام درجے میں ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ کیا کہا انہوں نے؟ یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس تھے نا، ان کی پھوپھی ان کی پرورش کر رہی تھی، یعقوب علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ اپنے پاس لے آئے، بچپن کی بات ہے، تو پھوپھی جانے نہیں دینا چاہ رہی تھی، تو انہوں نے ایک ان کا خاندانی پٹا تھا وہ ان کے کمر میں باندھ دیا، اور پھر کہنے لگی کہ میرا وہ پٹا گم ہو گیا ہے، تفسیروں سے پتا چلتا ہے، تو پھر وہ پٹا ان کی کمر سے نکلا، تو ان کے قانون میں ایسے ہی تھا نا کہ جس کے پاس جو سامان نکل جائے چوری کا گم ہوا تو وہ شخص اسی کے پاس رہے گا، وہ اس کو اپنے پاس رکھ لے گا، تو یہی بات وہ بولنے لگے، اور اس میں یوسف علیہ السلام تو معصوم تھے نا، تو یوسف علیہ السلام کو بہت برا لگا، بولے تم بہت بدتماش قسم کے لوگ ہو، اور اللہ جان رہا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہے عزیز، بے شک اس کے ابا ہے نا بہت بوڑھے ہیں، پھر لے لے، پھر رکھ لے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو خوب کاروں میں سے، ہم آپ کو بہت محسن سمجھتے ہیں، تو ہمارے ابا تو بہت بوڑھے ہیں، اور پھر انہوں نے پرومس بھی تو کیا تھا نا یعقوب علیہ السلام سے، تو ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ لے، ان کو جانے دو۔
ہم آپ کو بہت خوبکار دیکھ رہے ہیں، محسنین دیکھ رہے ہیں۔ قال معاذ اللہ، کہا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ کہ میں رکھ لوں اس کو، کہ ہم رکھ لیں، مگر جو پایا ہم نے ہمارا سامان اس کے پاس، اسے ہی ہم رکھیں گے، اگر کسی اور کو رکھا تو انا ذل ظالمون، بے شک ہم اس صورت میں ظالم ہو جائیں گے۔ فلمستیئسوا، پھر جب وہ مایوس ہو گئے اس سے، یعنی بنیامین کو لے جانے سے مایوس ہو گئے، پھر وہ اکیلے ہوئے اور انہوں نے سرگوشی کی۔ قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک تمہارے ابا نے لیا ہے تم سے پختہ عہد، ہاں، اللہ کے نام سے اس سے پہلے، اور جو کوتاہی کی تم نے یوسف کے بارے میں وہ بھی دھیان رکھو۔ فلن ابرہا، پھر ہرگز نہیں میں ہٹوں گا اس زمین سے، یعنی مصر سے میں نہیں جاؤں گا، یہاں تک کہ اجازت دے مجھے ابا، میرے ابا، اور یا فیصلہ کر دے اللہ میرے لیے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کا جو بڑا بھائی تھا نا، انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، میں اسی سرزمین پہ رہوں گا جب تک کہ اللہ ابا مجھے اجازت نہ دے یا اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، ہاں، اپنے بھائیوں سے وہ بڑے بھائی نے کہا لوٹ جاؤ تمہارے ابا کی طرف، اور پھر کہنا، قولو، پھر تم کہنا، اے ابانا، اے ہمارے ابا، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے کچھ گواہی نہیں دی مگر وہی جو ہم نے جانا تھا، ہم کو جو پتا تھا ہم نے وہی کہا ہے، اور نہیں ہم غیب کی حفاظت کرنے والے، ہمارے پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں پتا، ہم غیب کے تو نگہبان نہیں ہے نا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، اور پوچھ لیجئے اس بستی سے جو ہم اس میں تھے، اور قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اس میں، اور بے شک ہم سچ بول رہے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ، کہا یعقوب علیہ السلام نے، بلکہ بات بنا لی ہے تمہارے لیے تمہاری نفس نے ایک بات، تو کہا کہ تمہاری نفس نے ایک بات گھڑ لی ہے، پھر صبر بہتر ہے، صبر جمیل، صبر جمیل مطلب جس کے اندر غم کو اس طرح برداشت کرے کہ نہ زبان کسی حرف شکایت سے آلودہ ہو، نہ ہاتھ پاؤں سے کسی خلاف وقار حرکت کا صدور ہو۔ صبر جمیل ہی اچھا ہے، ممکن ہے اللہ کہ وہ لے آئے گا ان کو، ان تمام کو، ممکن ہے کہ وہ لے آئے گا میرے پاس اللہ ان تمام کو، اور بے شک وہی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا خواب ہے نا، اس پہ پورا بھروسہ تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور وہ پلٹے ان سے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیرا ان سے اور کہا ہے افسوس یوسف پر، اور سفید ہو گئی تھی ان کی آنکھیں غم سے، اور وہ گھٹے گھٹے سے رہنے لگے تھے، یعنی اس حادثے کے بعد بیٹوں سے وہ آزردہ ہو گئے اور ایک کوشے میں بیٹھ گئے۔ اس تازہ حادثہ نے یوسف علیہ السلام کے غم کو مزید شدت سے تازہ کر دیا۔ اس شدت میں غم سے یہ الفاظ نکلے کہ یوسف، ہائے یوسف، اور وہ اسی غم سے اپنے سینے میں غم کو دبا دبا کے گھٹے گھٹے سے رہنے لگے۔ قالوا تاللہ تفتؤ، کہا ان لوگوں نے، جو بھائی تھے گھر والے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے یوسف کو، یہاں تک کہ آپ ہو جائے بیمار یا آپ ہو جائیں ہلاک ہونے والوں میں سے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بشی، انما اشکو بسی، انہوں نے کہا میں تو شکایت کرتا ہوں نا میری بے قراری کی، میرے غم کی اللہ کی طرف، اور میں اللہ سے ایسی باتیں جانتا ہوں جو تم کو پتا نہیں ہے، میرا تجربہ کچھ اور ہے، میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جس سے تم آشنا نہیں ہو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، پھر ٹو لگاؤ، کھوج نکالو یوسف اور اس کے بھائی کی، اور نہیں تم مایوس ہونا اللہ کی روح یعنی اللہ کی رحمت سے، بے شک وہ نہیں مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔
فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، پھر جب وہ داخل ہوئے نا، ان کے بھائی پھر آئے واپس ان کے سامنے، یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور انہوں نے کہا اے عزیز، پہنچی ہے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، اور لائے ہیں ہم تھوڑی سی پونجی، پھر پورا دے دیں ہمیں معاف یعنی غلہ، یا صدقہ کر دے ہم پر، بے شک اللہ وہ بدلہ دیتا ہے، جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ تو بھائیوں کی ایسی سچویشن، ایسی حالت ہو گئی تھی، یعنی یہ پھر ان کا تیسری بار ادھر آنا ہوا، واپس سے پھر آئے گئے کہ غلے کی شدید ضرورت تھی۔ قال هل علمتم ما فعلتم، کہا یوسف علیہ السلام نے کیا جانتے ہو تم جو کیا تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم جاہل تھے، جاہل مطلب اپنے جذبات سے مغلوب تھے۔ جہل یہاں پہ برے جذبات سے مغلومیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تم اپنے جذبات سے، برے جذبات سے ایک دم مغلوب ہو گئے تھے، اور جب تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے کہا بے شک تو ہی ہے یوسف۔ کہا یوسف علیہ السلام نے میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، حقیقت میں احسان کیا اللہ نے ہم پر، اور بے شک جو بھی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، پھر بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا ایسے محسنین لوگوں کا اجر، ایسے خوبکاروں کا اجر اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا ہے۔ کیا بتایا کہ یہاں تقوی اور یہاں احسان کا لفظ ہے نا، تقوی اور صبر کی بنیادی شرط کے حیثیت کے لیے ہوا ہے، مطلب کہ جو تقوی ہے اور صبر ہے نا، احسان اس کی روح ہے، یعنی بندہ جس طرح تقوی اور صبر کا حق ادا کرے، گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یقین رکھے کہ اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے نا تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو خدا سے ایسا ڈرتا رہے اور ایسا صبر کرتا رہے اتنا خوبکاری کے ساتھ کہ جیسے اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، ایسے محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ قالوا تاللہ لقد آثارک، انہوں نے کہا بھائیوں نے اللہ کی قسم حقیقت میں ترجیح دی تجھ کو، پریفر کیا تجھ کو اللہ نے ہم پر، اور بے شک ہم ہی خطا کار ہیں۔ کہا یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم، نہیں، کہا نہیں ملامت تم پر آج کے دن، وہ معاف کرے اللہ تم کو، اور وہ ارحم الراحمین ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور دھیان میں رہیے، یہی الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن قریش کے ان سرگنوں کو خطاب کر کے فرمایا جو برابر آپ کی دشمنی میں سرگرم رہے۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے سوال کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ بولے آپ شریف بھائی ہے اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بھائیوں کو کہ جاؤ میری اس قمیص کے ساتھ، پھر ڈال دو اس کو میرے ابا کے چہرے پر، وہ آ جائے گی ان کو روشنائی، ان کو بینائی آ جائے گی، اور لے آنا تمہارے تمام گھر والوں کو، دیکھنے لگیں گے، مطلب بصیرت لوٹ آئے گی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، پھر جب روانہ ہوا قافلہ مصر سے، تو کہا ان کے ابا یعنی یعقوب علیہ السلام نے بے شک میں محسوس کر رہا ہوں یوسف کی خوشبو، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور اگر نہ تم مجھے بہکا ہوا کہو، تم مجھے خپتی نہ خیال کرو، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ، گھر والوں نے کہا، جو سننے والوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک آپ تو اپنے پرانے وہم میں ہی ہیں، یعنی آپ کو ہمیشہ یوسف کی یاد آتی رہتی ہے۔ فلما جاء بشیر القاہ، پھر جب کہ آ گیا خوشخبری دینے والا، اس نے ڈال دیا اس کو اس کے چہرے پر، پھر لوٹ آئی روشنی، ان کی بینائی لوٹ آئی۔
کہ جب خوشخبری دینے والا آیا جن کے پاس قمیص تھی یوسف علیہ السلام کی، اس قمیص کو ڈال دیا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، پھر روشنی لوٹ آئی۔ اللہ نے فرمایا کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سوری، یہ آیت واپس سے لینی پڑی۔ پھر جب کہ آیا خوشخبری دینے والا، اس نے ڈال دیا اس قمیص کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، پھر لوٹ آئی ان کی روشنی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، بے شک میں جانتا ہوں اللہ سے ایسی باتیں جسے تم نہیں جانتے۔ تو بیٹے کو یہ تبھی تعلیم دی کہ صرف ظاہر کے غلام بن کے زندگی نہ گزارے، بلکہ ظاہر کے اندر اللہ کے مخفی ہاتھوں کی جو کار فرمائیاں ہیں نا، ان پر بھی ایمان رکھیں۔ اس کے بغیر اللہ پر ایمان اور توکل کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ جو ظاہر کو نہیں دیکھے کہ باطن پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت کار فرمائی ہو رہی ہے۔ قال یا ابانا استغفر لنا، انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا بخشش مانگیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم یہ خطا کار ہیں۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے ان قریب میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے میرے رب سے، بے شک وہ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ سب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے، یوسف علیہ السلام نے جگہ دی اپنی طرف اپنے ماں باپ کو اور کہا داخل ہو جاؤ، یعنی کہ وہ لینے آئے تھے یوسف علیہ السلام ان کو، اور اپنے پاس اپنے ماں باپ کو بٹھایا اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا اور ان کی پرورش سوتیلی ماں نے کی تھی جو ان کی حقیقی خالہ بھی تھی۔ تورات سے یہ پتہ چلتا ہے۔ رفع ابویہ علی العرش، پھر انہوں نے بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اپنے ماں باپ کو، اور وہ سب گر گئے اس کے لیے سجدے میں۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے، جھک کر کیا جاتا ہے نا، ابھی جاپانیز لوگ کیسی کرتے ہیں نا، وہ مراد ہے، لیکن شریعت محمدی میں یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا، حرام قرار دیا گیا۔ تو وہ سب نہیں، جو ان کا خواب تھا نا اس کے بارے میں آگے آ رہا ہے۔ وقال یا ابتی، اور کہا یوسف علیہ السلام نے میرے ابا، یہ میرے خواب کی تعبیر اس سے پہلے جو میں نے دیکھا تھا، حقیقت پہ بنا دیا اس کو میرے رب نے سچا، اور حقیقت میں اس نے احسان کیا مجھ پر جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے اور لایا تم کو دیہات سے، اس کے بعد کہ جب پھوٹ ڈال دی تھی شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ تو بے شک میرا رب تو بہت لطیف ہے، باریک بین ہے، اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، بے شک وہی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور یہ کنویں میں ڈالنے والی بات پھر انہوں نے نہیں بتائی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جو نگیٹیوٹی والی باتیں نہیں کی جائے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، یعنی میرا رب جس کام کو کرنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے اپنے علم اور حکمت کی ایسی باریک راہیں نکالتا ہے اس کا کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ پوری جو سرگزشت ہے نا، ایک حقیقت میں ایک عظیم شہادت ہے، بہت اس کے اندر حکمت کی باتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور کہا رب بھی ہے میرے رب، حقیقت میں دیا تو نے مجھے بادشاہت اور سکھایا تو نے مجھے خواب کی تعبیر، اے پیدا کرنے والے آسمان کے اور زمین کے، تو میرا ولی ہے، تو میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو وفات دے مجھے مسلم کی حالت میں اور شامل کر دے مجھے صالحین لوگوں کے ساتھ۔ یہ دعا ہے فاطر السماواتی سے صالحین تک کے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے، انہوں نے اللہ سے مانگی تھی دعا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم وہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نہیں آپ کے ان کے پاس جب انہوں نے اتفاق کر لیا تھا، پختہ کر لیا تھا اپنا رائے، اور جب وہ چال چل رہے تھے، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی رائے کو پورے
اس پہ متفق ہو گئے تھے اور انہوں نے چال چلنے کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ سوچ لیا تھا. یہ تو آپ کو پتا نہیں تھا نا, یہ تو ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں, یہ آپ کی نبوت کی دم اور رسالت کی سچائی ہے. وہ باتیں آپ کو معلوم تھی, جو نہ آپ کو پتا تھی نہ قریش کے لوگوں کو پتا تھی. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ کو اس میں تسلی بھی دی گئی اور ساتھ میں قریش کو دھمکی بھی دی گئی کہ اگر انہوں نے قوموں کی تاریخ سے سبق نہ لیا تو اس انجام سے دو چار ہونے کے لیے تیار رہیں جس سے پچھلی قومیں دو چار ہو چکی ہیں. وما اکثر الناس, اور نہیں زیادہ تر لوگ, اگر آپ کتنا بھی چاہیں ایمان لانے والے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حق کو قبولیت کرنے کی ان کے اندر رغبت نہیں ہے. آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے, تو آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور کتاب الہی نے تو پوری حجت ان پر تمام کر دی ہے. لیکن کیا ہے نا کہ ان کی صلاحیتیں مردہ ہو چکی ہے, ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیتیں جو ہے نا وہ مردہ ہو چکی ہے, ایمان لانے والے نہیں ہے. وما تسألهم علیہ من اجر, اور نہیں آپ مانگتے اس پر, اللہ کے پیغام پہنچانے پر کوئی اجر مانگتے ہیں کیا؟ نہیں, یہ مگر یہ یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے. تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے, ایک ریمائنڈر ہے. سب اس سے سبق حاصل کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ, اور کتنی نشانیوں میں سے آسمانوں کی اور زمین کی, وہ گزرتے ہیں اس پر اور وہ اس سے پھیر لیتے ہیں. نشانیوں کی کوئی کمی نہیں ہے, تو نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں, بہت نشانیاں آسمان و زمین, لیکن اس پر بھی غور نہیں کرتے ہیں, اور پھیر کے چلے جاتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ, اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے زیادہ تر لوگ اللہ پر, لیکن وہ شرک کرتے ہیں. یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں, یہ جو قریش کے لوگ تھے, تو ایمان نہ لانے کی ایک وجہ, ایک قرآن پر ایمان نہ لانے کی ایک اور بڑی وجہ ہے کہ جو اللہ کو مانتے بھی ہے اور اللہ کے ساتھ بہت سارے جو اپنے شرکاء اور شفعاء کو بھی مانتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ ان پر کسی بات پر گرفت کرنا چاہے تو یہ ان کے سفارشی بچا لیں گے. کسی گمراہی کی موجودگی میں قرآن کے ڈراوے پر ان کا کیا اثر ہو سکتا ہے جب ان کو ایسا لگے گا کہ ان کو بچا لیں گے. باتوں میں تو گہرائی بہت ہے. امینو, کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے کہ آ جائے ان پر چھا جانے والا عذاب اللہ کی طرف سے, کیا آ جائے ان پر قیامت اچانک سے, اور نہیں وہ خبر رکھتے ہوں, وہ بے خبر ہوں. آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے, آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے صراط مستقیم, میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف سوجھ بوجھ کی بنیاد پر, دانائی پر میں بلا رہا ہوں, اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں نا وہ بھی اللہ ہی کی طرف بلا رہے ہیں تم کو. اور پاک ہے اللہ, اور نہیں میں شرک کرنے والوں میں سے, تو میرا رب پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی بھیجا پیغمبر بنا کر. ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف, یہ بستی والے میں سے ہی تھے. افلم یسیر, کیا پھر انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں, پھر وہ دیکھتے کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے. اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا پھر تم اتنا بھی نہیں عقل رکھتے ہو؟ جو بھی اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجے سب آدمی ہی بنا کے بھیجے, اور پہلے کے لوگوں کے تباہ بستیوں کے حالات تم دیکھتے نہیں ہو جب سفر پہ جاتے ہو تو سمجھدار کون انسان ہے جو دوسروں کے حالات سے خود اپنی اصلاح کر لے, یہ نہ کہ وہ خود اپنے اوپر ہی عذاب آ جائے جب اس کی آنکھ کھلے. اور آخرت کا گھر بہتر ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, تو تم اتنا بھی نہیں سمجھتے. حتی اذا استیأس الرسول, یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول لوگوں کے ایمان لانے سے, اور کافروں نے بھی سوچا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے عذاب کے بارے میں, آ گئی ہماری مدد, پھر ہم بچاتے ہیں
سے ہم چاہتے ہیں، یعنی ہمارے پیغمبروں کو اور ایمان والے کو ان کے ساتھ جو تھے، ولا یرد، اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے۔ لقد کان فی قصصہم، حقیقت میں ہے ان کے قصوں میں، ان رسولوں کے قصوں میں بہت عبرت کی باتیں ہیں، لیسن ہے، لیکن کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، اور نہیں ہے یہ بات گڑھی ہوئی، یہ کوئی گڑھی ہوئی بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ یہ حقیقت جو پیش کر رہے ہیں، یہ واقعہ جو پیش کر رہے ہیں، یہ گھڑا ہوا نہیں ہے کوئی، لیکن کیا ہے، یہ قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ یہ قرآن بھی کوئی گڑھی ہوئی چیز نہیں ہے، قرآن کے وحی کے ذریعے ہی تو واقعہ سنایا جا رہا ہے نا، لیکن یہ تصدیق کرتی ہے، تصدیق مطلب کنفرم کرنا، سچا بتانا، وہ جو اپنے آگے کی کتاب کی تورات کی انجیل کی تصدیق کر رہا ہے قرآن، ان کو کنفرم کر رہا ہے، اور تفصیل ہر چیز کی ہے قرآن میں، ہر چیز کی ڈیٹیل ہے، اور قرآن میں ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، اور رحمت ہے ایمان والے لوگوں کے لیے۔ ابھی ہم اگلا سورہ لیں گے انشاءاللہ، سورہ اواد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتابی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حروف مقطعات ہے یہ آیتیں ہیں، کتاب کی آیتیں ہیں، جو قرآن ہے یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور وہ جو اتاری گئی نا آپ کی طرف قرآن، وہ آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے ہیں۔ اللہ الذی، اب اللہ تعالیٰ کا معرفت، ادھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آفاق میں دیکھیے، اللہ کی توحید کی، اس کی ربوبیت کی، اس کی قدرت کی سب نشانیاں موجود ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے، تم دیکھتے ہو اس کو، پھر وہ قائم ہوا عرش پر، اور اس نے قابو میں کیا سورج کو اور چاند کو، ہر ایک وہ چل رہے ہیں مقرر کیے گئے وقت کے لیے، ایک وقت مقرر کے لیے چل رہے ہیں۔ قیامت جب آ جائے گی تو یہ نظام بھی طرح مرہم ہو جائے گا۔ یدبر الامر، وہ تدبیریں کرتا ہے اللہ، کاموں کی ارینجمنٹ کرتا ہے، پھر وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے سب نشانیوں کو، تاکہ تم تمہارے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اللہ تعالیٰ سب نشانیوں کو برابر سے ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم کو تمہارے رب کی ملاقات کا یقین ہے۔ بہت ساری نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارے دیے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی اللہ وہ جس نے پھیلایا زمین کو اور بنایا اس میں پہاڑ اور نہریں اور تمام قسم کے پھل، اور بنایا اس میں دو قسم کے جوڑے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بنائے؟ دو قسم کے جوڑے پیدا کیے، اور وہ ڈھانک دیتا ہے رات کو دن پر، بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں، جو غور کریں ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں نا، میل فیمیل، اور بہت ساری اس کے اندر غور و فکر کی بہت ساری باتیں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ، اور زمین میں جو ہے ٹکڑے آس پاس ہے، اور باغات ہے انگور کے، اور کھیتی ہے، اور کھجور ہے، ایک تنے والے اور دو تنے والے، بغیر تنے والے، یہ پلایا جاتا ہے اس کو ایک ہی پانی برستا ہے، ایک گہرے تنے کے ہیں اور دوسرے کھجور ہے، جڑوا بھی ہے اور ایک گہرے بھی ہے، سب ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں، مگر اللہ کی قدرت دیکھو۔ ہم فضیلت دیتے ہیں ان کے باس پر ذائقے میں ایک دوسرے پر ہم کیا کرتے ہیں؟ فضیلت دیتے ہیں، ذائقہ یا پیداوار دونوں لے سکتے ہیں۔ بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔
وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ، پھر اگر آپ کو تعجب لگتا ہے، یعنی آپ سے سلم کو اگر تعجب لگتا ہے، ہاں کسی بات پر اگر تعجب کرنا ہے نا تو اس بات پہ تعجب کیجئے، ہاں ان کی بات، ان کافروں کی بات تعجب والی ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی تو کیا بے شک ہم اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا اپنے رب کا، ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں تسلیم کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، تو انہوں نے اپنے رب کا انکار ہی کر دیا، پہچانا ہی نہیں اپنے پروردگار کو. اور یہی لوگ تو ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور یہی لوگ آگ والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے برائی کو بھلائی سے پہلے. ہاں وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، برائی طلب کر رہے ہیں، عذاب کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہاں نشانی کے طور پر عذاب کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم اس عذاب کی کوئی نشانی دیکھ لیں گے جس سے پیغمبر ڈرا رہے ہیں نا تو ہم تب ان کی بات مانیں گے. حالانکہ عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے. اس سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہے نا، انہوں نے اسی طرح اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی اور پھر انجام کو پہنچی. تو وہ جلدی مانگتے ہیں برائی کو، یعنی عذاب کو مانگ رہے ہیں نشانی کے طور پہ، بھلائی سے پہلے، اللہ کی رحمت سے پہلے. اور گزر چکی ہے مثالیں ان سے پہلے. اور بے شک آپ کا رب تو مغفرت کرنے والا، بخشش کرنے والا لوگوں کے لیے، ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، سنبھلنے کا، سدھرنے کا موقع دیتا ہے. اور بے شک آپ کا رب یقیناً شدید عذاب دینے والا بھی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. تو آپ کہہ دیجئے در حقیقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ تو ایک منذر ہے، آپ ایک ہوشیار کرنے والے ہیں لوگوں کو، برے لوگوں کو برے انجام سے آپ ہوشیار کرنے والے ہیں، اور آپ ہر قوم کے لیے راہ دکھانے والے ہیں. آپ ایک قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے ہیں، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے آپ کی رسالت ہے. تو نشانی دکھانا اللہ نے فرمایا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ تو ایک منذر ہے، مون کرنے والے ہیں برے لوگوں کو برے انجام سے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ وہ جانتا ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے کوئی مونس، انثی یعنی کوئی فیمیل، اور ایک فیمیل جو بھی اپنے پیٹ میں حمل اٹھائے ہوئے ہے اللہ اس کو جانتا ہے. اور جو بھی سکڑتا ہے نا پیٹ میں، رحم میں، اور جو بڑھتا ہے نا، جو بھی پریگنینسی میں کم زیادہ ہوتا رہتا ہے وہ سب اللہ کو پتا ہے. اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے کے ساتھ میں ہے، ہر چیز کا اس کا ایک اندازہ ہے. تو لوگوں کی جلد بازی سے سنت الہی چینج نہیں ہونے والی، ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک اندازے ہے. عالم الغیب والشہادت، وہ جاننے والا غیب کا اور ظاہر کا، اور وہ بہت عظیم ہے اور عالی شان والا ہے. سواء منکم، برابر ہے تم میں سے کوئی بھی، وہ آہستہ کہے بات یا زور سے کہے، پکار کر کہے اس کو. اور وہ خوب جانتا ہے اللہ جو وہ چھپنے والا رات میں اور چلنے والا دن میں. کیا چیز ہے جو رات میں چھپی جا رہی ہے کسی کو نہیں پتا، اور دن میں جو چل رہا ہے اللہ کے لیے سب ایک برابر ہے، اللہ سب جانتا ہے. لہو وہ اب کی بات ہوں، اس کے پہرے دار ہے ان کے آگے اور ان کے پیچھے، یعنی لوگوں کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفیظ پہرے دار معقبات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو باری باری ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگرانی کے لیے مقرر ہے. تو یہی بات ہے صبح شام کا آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا فرشتوں کے آنے جانے کا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نگہبان فرشتے اللہ بھیجتا ہے، اور وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. تقدیر الہی میں کچھ مصیبت آنی ہوتی ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں پیچھے، ورنہ یہ ہمیشہ حفاظت کرتے رہتے ہیں. بے شک اللہ نہیں وہ بدلتا ہے جو کسی قوم کو اس نے دیا ہے، بے شک اللہ وہ چینج نہیں کرتا جو اس نے کسی قوم کو دیا یہاں تک کہ وہ بدل دے جو ان کی نفس میں ہے.
اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ ایسا برائی کا معاملہ نہیں کرتا ہے. اللہ اپنا معاملہ کسی قوم کے ساتھ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی روش خود نہ بدلے. جب قوم اپنی روش بدل دیتی ہے نا، اور اتنا تنبیہ کرنے کے بعد، وارن کرنے کے بعد بھی سمجھتی نہیں ہے، تو اللہ کا عذاب اس پر آ جاتا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں دور کر سکتا. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے. تو وہ اپنا رویہ بدل دیتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم بدل جاتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب ارادہ کرتا ہے نا اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا، پھر نہیں وہ ٹالا جاتا اس کے لیے. اس برائی کو پھر ٹال نہیں سکتا کوئی، اور نہیں ان لوگوں کے لیے ہے نا جن پر عذاب آنے والا ہے، اللہ کے سوا سے کوئی بھی مددگار، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اور وہی وہ جو دکھاتا ہے تم کو بجلی خوف اور امید کے لیے، اور وہ اٹھاتا ہے بھاری بادلوں. بجلی کی چمک سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک خوف بھی پیدا ہوتا ہے، ایک امید بھی پیدا ہوتی ہے کہ بارش آئے گی. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور وہ تسبیح کرتی ہے گرج. بجلی کی جو گرج ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی تعریفوں کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، فرشتے ہیں وہ بھی اس کے ڈر سے ترس جاتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اور وہ بھیجتا ہے صواعق، یعنی بجلی، گرنے والی بجلیاں، پھر وہ پہنچاتا ہے ان بجلیوں کو جسے وہ چاہتا ہے. اور وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی توحید کے بارے میں، ایسے حال میں وہ بجلی ان پر گر پڑتی ہے. واقعی ایسا ہو چکا تھا پہلے، تفسیروں میں آتا ہے. تو اللہ کے توحید کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اور اس حال میں بجلی نے آ پکڑا ان کو. اور وہ شدید المحال ہے، وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے. اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا سے، وہ نہیں جواب دے سکتے ان کو کچھ بھی، ان کو کوئی رسپانس نہیں دے سکتے ہیں جو اللہ کے سوا سے جو لوگ پکار رہے ہیں. مگر کیسا ہے ایک مثال بیان کی، جیسا ایک پھیلانے والا اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف تاکہ وہ پہنچ جائے اس کے منہ کو، تو کیا پانی کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پانی منہ تک پہنچ جائے گا؟ ایسے ہی مشرکین کی دعا پہنچتی ہی نہیں ہے جن کو وہ پکار رہے ہیں ان تک کے، کیونکہ وہ کچھ ایسی سننے اور کی حیثیت ہی نہیں رکھتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. تو ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص ہے اپنا ہاتھ پھیلا رہا ہے اپنی ہتھیلی پانی کی طرف تاکہ وہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ تک کے، اور وہ اس کے منہ تک نہیں پہنچنے والا ہے. اور نہیں پکار، نہیں دعا کافروں کی، مگر کیسی ہو جائے گی؟ ایک سدے صحرا ہوگی، یعنی بیکار ہو جائے گی، گم ہو جائے گی. پکارنے کے بعد کچھ رسپانس ملنے والا نہیں ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں، جو زمین میں، خوشی سے یا ناخوشی سے. اور ان کے سائے، چیزوں کے سائے بھی صبح اور شام اللہ کو سجدہ کرتے رہتے ہیں. چیزوں کے، لوگوں کے، سب کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے رہتے ہیں. ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. لیکن ہم اگر اللہ سے کرتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ ہر چیز کا سایہ سجدہ کرتا ہے. جو لوگ کافر اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. کل مر رب السماوات والارض، آپ پوچھئے کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا؟ مشرکان مکہ سے آپ پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہے. تو آپ کہہ دیجئے تو پھر کیا تم نے بنا لیا اس کے سوا سے کارساز؟ اور نہیں وہ اختیار رکھتے جن کو تم نے کارساز بنایا ہے اپنی نفس کے لیے، خود کے لیے، وہ کسی نفع کا اور نہ نقصان کا. تو آپ کہہ دو کیا برابر ہے ایک اندھا اور آنکھوں والا، اور کیا برابر ہے اندھیرے اور نور؟ کیا انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کے لیے شرکا؟ تو انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے کیا؟ کہ ان کی جو پیدائش ہے نا
اس کے بارے میں تم کو شبہ ہو گیا ہے، تشابہ ہو گیا ہے پیدائش میں. ایسا ہے کہ اللہ نے انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے، کچھ پیدا کیا ہے، تو تم کو شبہ ہو گیا، ڈاؤٹ ہو گیا ہے. تو کہہ دو اللہ خالق کل شیء ہے، ہر چیز کا وہی پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ہے، وہ ایک اکیلا ہی زبردست ہے، کنٹرولر ہے. اندھا اور آنکھوں والا. اعمیٰ اور بصیر کے الفاظ یہاں عقلی اور اخلاقی اندھوں اور بیناؤں کے استعمال میں ہے، یعنی کہ اندھا عقل کا اور بصیر بھی. تو اخلاقی اعتبار سے جو عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے، اخلاق اس کے خراب ہے، وہ اندھا ہے. اور ایک بصیر کیسا ہے؟ اس کی عقل بھی استعمال کرتا ہے، اس کے اخلاق بھی بہترین ہے، یہ دیکھنے والا ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودية، اس نے اتارا آسمان سے پانی پہ بہ پڑے ندی نالے اس کے اندازے کے ساتھ. سب اپنے اپنے اندازے سے ندی نالے بہ پڑے. پھر اٹھا لایا سیلاب نے ایک جھاگ چڑھا ہوا، یعنی جب پانی موجیں ایک دوسرے پہ مارنے لگتی ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے سمندر کے پاس، تو ایسا جھاگ کھلا ہوا لگتا ہے اس کے اوپر. اور اس میں سے جو وہ تپاتے ہیں نا، اس کو آگ میں کچھ زیور وغیرہ بنانے کے لیے یا سامان وغیرہ بنانے کے لیے کچھ چیزیں آگ میں تپائی جاتی ہے نا، تو تب وہاں پہ بھی ایک جھاگ اگتا ہے، جھاگ اوپر آ جاتا ہے. اور وہ جو تپاتے ہیں اس کو آگ میں چاہنے کو حاصل کرنے کو زیور یا سامان، تو جھاگ ویسا اس جیسا ہی آ جاتا ہے. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل. اور رہا وہ جو جھاگ ہے نا، وہ چلا جاتا ہے سوکھ کر، اور وہ جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ ٹھہری رہتی ہے زمین میں. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں، یعنی کہ یہ باطل جو ہے نا وہ جھاگ کی طرح ہے، اور یہ حق جو ہے وہ قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے. اسی طرح جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں ہیں نا وہ باقی رہ جاتی ہے. مطلب یہ کہ اسی طرح اس وقت قرآن کی صورت میں جو بارش زمین پر ہوئی ہے نا، اس میں سے کچھ جھاگ اوپر آ گیا ہے، یہ سارے جھاگ فنا ہو جائیں گے اور قرآن اور اس کے حامل دین باقی رہ جائیں گے. اسی طرح مثالوں کے ذریعے اللہ باتیں سمجھاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ مثالیں اس لیے پیش کر رہا ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی اپنا مستقبل دیکھ لیں جو باطل کی حمایت میں آستینیں چڑھا رہے ہیں، اور اہل ایمان بھی اپنا روشن مستقبل دیکھ لیں کہ باطل تو چلا ہی جائے گا، سوکھ کر ختم ہو جائے گا جھاگ کی طرح. للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حکم مان لیا اپنے رب کا، ان کے لیے سب بھلائیاں ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں حکم مانا اپنے رب کا، ان کے لیے اگر کہ جو زمین میں سب چیز مل جائے اور اس جیسی اور سب چیزیں مل جائے، جتنے بھی کچھ زمین میں خزانے وغیرہ سب ان کو مل جائے اور اس جیسے اور مل جائے، اور وہ فدیے میں دے دے اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، نہیں لیا جائے گا. ماتو کب بلا ہے نا، یہی لوگ ان کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا نا، تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اب ہمیں یہ عالم، کیا پھر جو شخص وہ جانتا ہے در حقیقت جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب، آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے. ایک شخص تو یہ جانتا ہے کہ یہ قرآن حق ہے، جیسا جو اندھا ہے، یعنی قرآن کو نہ دیکھتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، عقل کا اخلاق کا اندھا ہے. تو ایک شخص حامل قرآن ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ قرآن کے بارے میں کچھ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ نے کیا ہدایت بھیجی ہے. دونوں برابر ہو سکتے ہیں. در حقیقت جو نصیحت پکڑتے ہیں وہ عقل والے ہی پکڑتے ہیں. الذین یوفون وہ لوگ، یعنی یہ عقل والے، وہ پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، وہ عہد جو انہوں نے دیا تھا، عہد الستو، سورہ اعراف کی 172، کہ اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے.
تو وہ اپنے عہد پر قائم ہے، توحید پر قائم ہے، اور نہیں وہ توڑتے ہیں قسموں کو، اپنے عہد کو انہوں نے توڑا نہیں ہے۔ والذین یصلون، اور وہ لوگ جوڑتے ہیں جس کا حکم دیا اللہ نے کہ اسے جوڑا جائے، یعنی رحم کے رشتوں کو وہ جوڑتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے۔ والذین صبروا ابتغاء، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا چاہنے کو اللہ کی رضا، تو وہ جو لوگ جنہوں نے صبر کیا اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے، تو جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی میں ثابت قدم رہے، صبر کرنا ہے نہیں، ثابت قدم رہے اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے، اور وہ قائم بھی کرے نماز، اور انہوں نے زکوٰۃ بھی دی، اور انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، چھپ کر دیا اور اعلانیہ بھی دیا، اور وہ دور کرتے ہیں اور وہ ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں بدی کو بھلائی سے، برائی کو بھلائی سے ہٹا دیتے ہیں، یہی لوگ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ ان کی اور کوالٹیز بیان کی ہوئی ہے، ان کی بیان ہوئی ہے اولو الالباب کی۔ تو یہ جو حق پہ جمے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو بھی صلاحیت ہے، جو بھی کچھ دیا ہے اللہ نے، اللہ کی راہ میں اس کو لگاتے ہیں، چھپ کر بھی لگاتے ہیں، اعلانیہ بھی لگاتے ہیں۔ جہاں چھپ کر کرنا چاہیے نیکی، وہاں چھپ کر کرنا بہت اچھی بات ہے، یہاں اعلانیہ کرنا ہے تو وہاں لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے وہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات، سب نیت پہ ڈیپینڈ ہے۔ جنات عدنی، ہمیشگی کے باغات، وہ آخرت کا گھر کی یہاں تفصیل بتائی گئی ہے کہ وہ جنت کے ہمیشگی کے باغات ہوں گے، سدا بہار باغات، وہ داخل ہوں گے اس میں، اور جو نیک ہوں گے نا ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں، ان کی اولادیں، وہ بھی جائیں گے جو صلاحہ ہوں گے، اور فرشتے وہ داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے، اور وہ سلام پیش کریں گے، سلام علیکم، ہاں سلام علیکم، وہ جو صبر کیا تم نے، ان کو شاباشی دیں گے اور کہیں گے کہ کیا خوب تم لوگ ثابت قدم رہے، پھر بہت اچھا گھر، کیا خوب گھر ہے آخرت کا گھر جو ہے وہ کیا خوب ہے۔ والذین ینقضون، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے میثاق دینے کے بعد، ہاں سیم اپوزٹ ہے اولو الالباب کے علاوہ لوگ، تو وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، عہد الستو کو توڑ دیا انہوں نے اور شرک کرنے لگے، اور اس کو پکا کرنے کے بعد بھی، اور وہ کاٹ دیتے ہیں رحم کے رشتوں کو بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں جس کا حکم دیا اللہ نے کہ ان کو جوڑا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، تو یہی لوگ ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اندازے سے دیتا ہے، اور وہ خوش ہو گئے دنیاوی زندگی پر مگن ہو گئے، اور نہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے مگر تھوڑا سا فائدہ ہے، ایک بہت متاع حقیر ہے، اور اس کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے زیادہ دے، تو اگر کافروں کو زیادہ دے دیا تو یہی مطلب کہ اللہ ان سے خوش ہے، اور اہل ایمان کو نظر کے مطابق کیا تو اس کے مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے، تو رزق کی تنگی کشادگی اللہ کے ہاتھ میں، چاہتا ہے کہ جس کو رزق دے تو وہ شکر ادا کرے، اور جس کو نہیں کم ملے تو وہ صبر کرے، تو اللہ صبر اور شکر سے کے امتحان سے ہر کسی کو گزارتے رہے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، تو آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا، متوجہ ہوتا ہے، باتوں کو غور و فکر سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے نوازتے ہیں۔ الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں نا، مطمئن ہو جاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اور یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے۔
یعنی ذکر اللہ کرتے ہیں نا یہ، اگر ان کے دل کو اطمینان چاہیے، سرح صدر چاہیے، تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، خوشحالی ہے ان کے لیے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی منزل، اچھا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت، حقیقت میں بھیجا ہم نے آپ کو اس امت میں، حقیقت میں گزر چکے اس سے پہلے کئی امتیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، اس کے پہلے بھی امتوں میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، آپ کو اس لیے بھیجا لنتلوہ، تاکہ آپ پڑھیں ان پر وہ جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف۔ اور یہ تو دیکھو رحمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کا انکار کر رہے ہیں، توحید کا انکار کر رہے ہیں، اور کہہ دو وہی میرا رب ہے، نہیں معبود سوائے اس کے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ، اور اگر کہ کوئی قرآن ایسا ہوتا، چلا دیے جاتے اس سے پہاڑ، یا کاٹ دی جاتی اس سے زمین، یا بات کرتے اس کے ذریعے مردہ، بلکہ اللہ ہی کے لیے تمام حکم ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ایسا کوئی قرآن ہوتا نا تو پہاڑ حرکت میں آ جاتے، زمین پاش پاش ہو جاتی، مردے بولنے لگتے، یعنی معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ معجزہ دکھانے پہ پورا قادر ہے۔ کوئی ایسا قرآن بھی اتارا جاتا جس کے ذریعے پہاڑ حرکت میں آتے، کیونکہ مکہ کی سرزمین پہاڑی تھی نا، اور زمین بھی ایک دم ٹھوس تھی، تو اس سے زمین پھٹ جاتی اور مردے بھی بولنے لگتے۔ کبھی بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، ان کے پہلے لوگوں نے بھی کتنے معجزے دیکھے تو کہاں ایمان لے آئے۔ تو یہ سب پہ اگر ہو جائے نا، کوئی ایسی قرآن لائے اللہ اور اس کے ذریعے معجزہ بھی دکھا دے، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، سب جو ہو اختیار ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ افلم یئس الذین، کیا پھر مایوس نہیں ہو گئے ایمان لائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم مایوس ہو گئے ہو کیا؟ اگر اللہ چاہے گا تو سب کو ہدایت دے دیتا ہے، لیکن اللہ نے ہدایت کے معاملے میں کوئی جبر نہیں رکھا ہے، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، گمراہی بھی بتا دی، لوگوں کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دے دی ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہیں اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ، باز نہیں آنے والے، ہمیشہ رہیں گے کافی لوگ، وہ پہنچے گی ان پر مصیبت اس وجہ سے جو انہوں نے کیا، سخت مصیبت، سخت آفت ان پر پہنچتی رہے گی، یا اترے گا ان پر بالکل قریب سے، ان کے گھر کے قریب عذاب آ جائے گا، یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیشہ کافی لوگوں کے اوپر کچھ نہ کچھ مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی، ان کو تنبیہ کے لیے، یا ان کے گھر کے قریب نازل ہوگا، اور یہاں تک کہ ہوتا رہے گا کہ اگر وہ ان کی آنکھ نہیں کھلی نا تو پھر اللہ کا وعدہ عذاب آ جائے گا، یہاں تک کہ وہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ عذاب کا، پھر بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وارن کرنے کے لیے تنبیہی عذاب بھیجتے رہیں گے، تاکہ غافل لوگ کے دل بیدار ہو، تاکہ وہ رسول کی بات سنیں، ان کے کان کھل جائیں، لیکن پھر بھی نہیں کھلیں گے تو پھر اللہ کا آ جائے گا عذاب کا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ، اور حقیقت میں مذاق اڑایا گیا بہت سے رسولوں کا آپ سے پہلے، پھر میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے ان کو پکڑا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب، پہلے آپ سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا۔ افمن ہوا قائم، کیا پھر جو شخص وہ قائم ہے، نگراں ہے ہر نفس پر، یعنی اللہ ہر نفس کا نگراں ہے، جو وہ کما رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے شرکا، اللہ نے فرمایا ان کے نام لو، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو جس کو پتا نہیں ہے آسمان میں زمین میں کیا ہے، یا پھر تم ایسی اوپر اوپر کی بات کرتے ہو؟ بلکہ سجا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نا، ان کی چالیں،
یہ کافر لوگوں کی چالیں ہیں حق سے روکنے کی، اور وہ روک دیے گئے اللہ کے راستے سے، اور جسے بھٹکا دے اللہ پھر نہیں اس کو کوئی راہ دکھانے والا۔ لہم عذاب فی حیات دنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں، اور عذاب آخرت کا زیادہ سخت ہے، اور نہیں ان کے لیے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا۔ جو لوگ چالے چلتے ہیں اللہ کے راستے سے روک دیے گئے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے، اور ان کو اللہ کے پکڑ سے کوئی نہیں بچانے والا ہوگا۔ مثل الجنتی، جنت کی مثال وہ جو وعدہ کیا گیا پرہیزگاروں سے، بہتی ہے اس کے نیچے سے نہر ہے، اس کے جو پھل ہے اور سائے ہے دائمی ہے، میشتی والے۔ یہ انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور انجام کافروں کا آگ ہوگا۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ دیا ہم نے ان کو الکتاب، ہاں یہ اہل کتاب کا ذکر ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، یہ سالمین اہل کتاب ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو گروپ میں سے جو بھی انکار کرے گا اس کے بعد کا، یعنی گروپ میں سے یہود ہو، نصارہ ہو یا مشرکین ہو، جو بھی اللہ قرآن کے بعض حصے کی انکار کرے گا، تو آپ کہہ دو بعض حصہ وہی توحید کے بارے میں زیادہ یہ لوگوں نے اختلاف کیا تھا، تو کہہ دو در حقیقت مجھے حکم دیا گیا ان عابد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، اور میں نہیں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ کسی کو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، وہ اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس قرآن کو ایک عربی فرمان بنا کر، یہ عربی میں حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اور اگر آپ نے اتباع کی نا ان کی خواہش کی، کیونکہ ان کا دین جو ہے وہ بدعت پہ ہے، اور بدعت خواہش کی وجہ سے ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر لوگوں کو سنانا ہے مخالفین کو۔ تو اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہش کی، اس کے بعد جو آ گیا آپ کے پاس اللہ کے علم میں سے، تو نہیں آپ کو اللہ کی پکڑ سے کوئی مددگار ملے گا بچانے کے لیے، کوئی حمایتی ملے گا، نہ کوئی مددگار، تو نہیں آپ کو اللہ کے پکڑ سے بچانے کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا، اور حقیقت میں بھیجا ہم نے بہت سارے رسولوں کو آپ سے پہلے، اور بنایا ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولادیں، یعنی آپ کے بھی بیوی اولادیں تو ان کے بھی تھے، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے، کسی رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی، ہاں مگر اللہ کے حکم سے لا سکتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز کے لیے ایک لکھا ہوا ہے، وقت معین ہے، اور یہ اللہ کی اپنی حکمت پہ ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ مٹاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ ثابت رکھتا ہے، تقدیر الہی میں جو چاہے اللہ مٹائے ثابت رکھے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ اسی کے پاس ہے، ہاں جس کے پاس کسی کی رسائی نہیں ہے، یعنی کوئی کسی کو نفع کو نقصان میں نہیں چینج کر سکتا ہے، کسی کے نقصان کو نفع میں چینج نہیں کر سکتا، جو کچھ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، کیونکہ اصل کتاب ہے انسان کی تقدیر، سب کچھ اس کے پاس ہے لوح محفوظ، تب کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہی مانورین کا، اور اگر ہم آپ کو دکھا دے بعض وہ جو ہم نے اس کو وعدہ کیا ہے عذاب کا، اگر ان کافروں کو ہم بعض حصہ دکھا دیں عذاب کا، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، یا آپ آ جائیں ہمارے پاس، جب ہم ان کو سزا دیں، بے شک آپ کے ذمے تو پیغام پہنچانا ہے نا، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے، تو ہم حساب لے لیں گے، اور آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض، کیا آپ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم ہم آ رہے ہیں زمین کو، ہم گھٹا رہے اس کو اس کے کنارے سے، یعنی کہ ہم آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا اسلام آ رہا ہے، اسلام کی شروعات تو مکہ سے ہوئی، لیکن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے جو فالوورز کو نکال دیا تھا نا وہاں سے، پھر واپس سے قبائل اطراف کے سب اسلام قبول کرتے کرتے کے لیے گھٹ رہی ہے مکہ کے لیے،
اور اسلام کا پورا غلبہ ہونے کی بشارت ہے اس میں. وہ دیکھ نہیں رہے کہ زمین تنگ ہو رہی ہے، ہم گھٹا رہے زمین کو اس کے کنارے سے، اور اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے اور نہیں کوئی پیچھے کرنے والا اس کے فیصلے کو، اور وہ بہت جلد حساب دینے والا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم، اور حقیقت میں چالیں چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. پھر اللہ ہی کے لیے، ہاں اللہ کے اختیار میں ہے تمام پلاننگ، تمام چال. تو لوگوں نے چالیں چلی حق کو دبانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی چالوں کا جواب تھا. وہ جانتا ہے اللہ جو کماتی ہر ایک نفس، اللہ کو پتا ہے کیا نفس کیا کر رہی ہے، اور جلد جان جائیں گے کافر لوگ کہ کس کے لیے ہاں عاقبت کا گھر ہوگا، آخرت کی کامیابی کس کے حصے میں آئے گی. تو یہ پیغمبر کو اور اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے چالیں چل رہے ہیں، ان کو پتہ ہی چل جائے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں آپ رسول. تو آپ کہہ دو کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، تم کو ماننا ہے نہیں ماننا ہے مت مانو، اللہ گواہ کافی. اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، مراد اہل کتاب صالحین، سچے صالحین ہے نا، اشارہ اہل کتاب میں سے ان کے علماؤں کی طرف ہے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. الحمدللہ. ابھی اگلی سورہ سورہ ابراہیم کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ، بتا دے یہ کتاب نازل کیا ہم نے اس کو آپ کی طرف، آپ سے سلم کی طرف. کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ نکالے لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیرے سے ہدایت کے نور کی طرف اپنے رب کے حکم سے. اور وہ اللہ جو خوب تعریفوں والا اور زبردست کے راستے کی طرف آپ نکال کر لے جائیں. لوگ جو گمراہی میں مبتلا ہے نا، مطلب کہ عقائد اور اعمال کی تعریف میں مبتلا ہے، اور نور سے مراد ایمان اور عمل صالح کی روشنی ہے. تو آپ گمراہیوں کے اندھیرے سے، ان کے عقائد اور اعمال کے اندھیروں سے نکال کر ان کو ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں لے آئے. اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوگا. اور اللہ کی صفات بیان ہوئی ہے، وہ عزیز ہے اور حمید ہے. اللہ خود اپنے آپ میں قابل تعریف ہے، اور وہ اس کی ذات سب پر غالب ہے، زبردست ہے. اللہ الذی، پچھلے آیت سے، اللہ وہ جو اسی کے لیے، اسی کے اختیار میں جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، اور خرابی ہے کافروں کے لیے، دردناک عذاب کی تباہی ہے کافر لوگوں کے لیے. کافر لوگوں کے بارے میں، الذین یستحبون، وہ لوگ جو پسند کر لیتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور وہ روک دیتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس کی ٹیڑھ پن اللہ کے راستے میں ایپ نکالتے ہیں. یعنی وہ لوگ کھلی دور کی گمراہی میں چلے گئے، یعنی گمراہی میں دور نکل گئے ہیں. تو یہ کافر لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، اور یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اس میں ایپ تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ نکتہ چینی کر کے ان کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی لوگ تھے نا دور گمراہی میں دور چلے گئے ہیں. وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا ہے. ہر رسول اپنی قوم کی زبان میں ہی دعوت دی ہے، پیغام دیے، کتابیں بھی ان کی قوم کی زبان میں ہی نازل ہوئی ہے. کیوں؟ تاکہ وہ بیان کر دے، کھول کھول کر بیان کر دے ان کو. پھر وہ گمراہ کر دیتا ہے اللہ جسے وہ چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے. رسولوں نے اپنا کام کر دیا، کتاب الہی کو کھول کھول کر بیان کر دیا،
تو جو بھی ہدایت کے مستحق ہوں گے وہ ہدایت پائیں گے، اور جو لوگ نے اس کی قدر نہیں کی ہے وہ گمراہ، اللہ تعالیٰ کو گمراہی میں چھوڑ دیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور حقیقت میں بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ کہ نکال تیری قوم کو گمراہیوں سے نور کی طرف، گمراہیوں کے اندھیرے سے نور کی طرف لے جا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلا ان کو اللہ کے دین، بے شک اس میں بھی نشانی ہے ہر ایک کو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نشانیاں دی کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، ہاں؟ اور یہ بھی فرمایا اللہ نے، آگے آیتوں میں آئے گا کہ ان کو اللہ کے دن یاد دلاتے رہنا۔ اللہ کے دن مراد کیا ہے؟ کوئی بھی دن جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے تاریخی دن ہے جس میں اللہ نے نافرمان قوموں پر عذاب نازل فرمائے اور اپنے با ایمان بندوں کو ان کے ظلم و ستم سے بچایا ہے۔ تو شکر کرنے والوں کے لیے اور صبر کرنے، ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے ان واقعات میں کہ جو صبر کرتے ہیں دیکھو ان کا انجام کتنا اچھا ہوتا ہے، جو شکر کرتے ہیں صبر کرتے ہیں ان کا اچھا انجام ہوتا ہے نا؟ امتحان تو ہوگا لیکن پھر انجام کو نظر رکھنی چاہیے۔ ویسے کالا موسیٰ علیہ السلام، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر جب اس نے بچایا تم کو فرعون والوں سے، وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب، اور وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، یہ آیتیں گزر چکی ہے پہلے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب آگاہ کر دیا اللہ نے، آگاہ کر دیا تمہارے رب نے، یعنی بتا دیا، نہیں شکر تم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے نا تو میں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جتنا تو شکر ادا کرے گا جس نعمت میں اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اور ناشکری کرے گا تو اس کا عذاب بہت سخت ہے، پھر وہ انسان کو ڈپریشن، نا امیدی وہ پڑا رہ جاتا ہے۔ ناشکری کے نتیجے کی وجہ سے سب بیماریاں لگتی ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر تم انکار کر دو، ناشکری کر دو، مراد ادھر ہے تم اور جو زمین پہ سب، پھر بے شک اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، بے امید ہے، اور وہ اپنے آپ پہ قابل تعریف ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین، تو کیا نہیں آئی تمہارے پاس، یعنی قریش والوں سے خطاب ہے، کیا تمہارے پاس آئی نہیں ہے؟ علم جب اس طریقے سے اسلوب آتا ہے مطلب آئی ہے، پتہ ہے، پھر بھی آنکھ نہیں کھولتے، تو کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو سے پہلے تھے، مومن کی اور عاد کی اور وہ لوگ جو کے بعد ہوئے، نہیں جانتا ہے ان کو کوئی مگر اللہ جانتا ہے، ایسی بھی قومیں آئی جن کے بارے میں ان کو نہیں پتہ ہے۔ جاءتہم رسولہم، آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانی کے ساتھ، پھر انہوں نے لوٹا دیا ان کے ہاتھ ان کے منہ میں، پیغمبروں کو چپ کرا دیا، پیغمبروں کو چپ کرا دیا، کہتے ہیں چپ ہے، اس طریقے سے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے لوٹا دیے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں، یعنی رسولوں کے منہ پر رکھ دیا اپنے ہاتھوں کو اور کہا کہ چپ رہو، اور انہوں نے کہا بے شک ہم انکار کرتے ہیں وہ جو تم بھیجے گئے اس کا، اور بے شک ہم تو بہت شک میں ہیں اس سے جو تم بلا رہے ہو نا ہمیں اس کی طرف، اور ہم الجھن میں پڑ رہے ہیں۔ قالت رسولہم، توحید کے بارے میں شک کر رہے تھے، بولے اللہ کے رسول، کیا پھر اللہ کے بارے میں شک ہے تم کو، جو پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا، وہ تم کو بلا رہا ہے نا تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ وہ معاف کر دے تم کو تمہارے گناہوں میں سے، اور وہ مہلت دے رہا ہے تم کو ایک مقررہ وقت تک کے، یعنی تمہاری حرکتوں کے باوجود اللہ تمہیں مہلت دیے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تم مگر بشر ہمارے جیسے، پھر وہی بہانہ پیش کیا، تريد ان تصدونا، تم چاہتے ہو نا کہ روک دو ہم کو اس سے جو عبادت کرتے تھے نا ہمارے باپ دادا، تو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس سے تم روکنا چاہتے ہو، تو پھر لے آؤ کوئی کھلی
کھلی دلیل لے کر آ جاؤ، کوئی کھلا معجزہ لے کر آ جاؤ، ہاں اپنی رسول کی صداقت کے لیے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ قالت لهم رسولهم، کہا ان سے ان کے رسول نے، نہیں ہم مگر بشر ہے تمہارے جیسے، اور لیکن اللہ وہ احسان کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، لیکن اللہ نے ہمیں بطور رسول چنا ہے نا، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم لے آئے کوئی کھلی دلیل، کوئی معجزہ، اگر اللہ کے حکم سے لا سکتے ہیں، اور اللہ ہی پہ پھر چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے۔ وما لنا، اور کیا ہوا ہے ہمیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہیں بھروسہ کرے اللہ پر، اور حقیقت میں اس نے رہنمائی کی ہم میں، ہمارے راستے کی رہنمائی کی، ہمیں راستہ دکھایا، اور ضرور ہم صبر کریں گے۔ اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں، اور ہم صبر کریں گے اس پر جو تم تکلیف دیتے ہو ہم کو، اور اللہ پر بھی چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے، کہ ضرور ہم نکال دیں گے تم کو ہماری زمین سے، یا تم لوٹاؤ ہمارے ملت پہ۔ پھر اللہ نے کہی کی طرف کہ رب نے کہ ضرور ہم ہلاک کر دیں گے ظالمین کو، ولا نمسکنہم، اور ضرور ہم بسا دیں گے تم کو زمین کے بعد، اب تم کو لے جائیں گے تم کو بسائیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے میرے سامنے کھڑا رہنے سے اور میری وعید سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی یہ رسولوں کے پیروکاروں کے لیے تنبیہ ہے، رسولوں کے پیروکاروں کے لیے تنبیہ اور استقامت کی تلقین ہے۔ مطلب یہ مصیبتوں کا مقابلہ کرے اور مخالفوں سے ڈر کر اللہ کے خوف کو نظر انداز نہ کرے واقعات میں، اس کے لیے تنبیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا، رسول کی طرف بھی حق اور باطل کے فیصلے کی دعا، اور کفار بھی ایسی باتیں کرتے رہتے تھے، اللہ فیصلہ دکھا رہے، انہوں نے فیصلہ مانگا اور نامراد ہو گیا، فیل ہو گیا، اور جبار یعنی سرکش اور ضدی نامراد ہو گیا۔ افلاح کا اپوزٹ ہے خوابہ۔ من ورائہ جہنم، دنیا میں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا نا کہ اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا اور وہ لوگ نامراد ہو گئے، یعنی فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، مراد ہے، اور ان کے آگے کیا ہے، جہنم ہے، آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے، تو ان کے آگے جہنم میں وہ پلائے جائیں گے پیپ والے پانی سے، اور وہ پیئیں گے یتجرعوہ، اور نہیں قریب ہے کہ وہ نگل سکے، سولو کر سکے اس کو، اور آئے گی موت ہر جگہ سے اور نہیں وہ مرنے والی ہے، ہاں، اور اس کے آگے اور بھی سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، ان کے اعمال جیسے کہ ریت کا ڈھیر ہے، اور زور سے چلی اس پر ہوا آندھی والے دن میں، اور نہیں وہ قدرت رکھتے اس پر جو انہوں نے کمایا کچھ بھی، بے شک یہی دور کی گمراہی ہے، یعنی کافروں کے اعمال کیسے ہیں، جیسے راک کا ڈھیر ہے، اور ایک تیز ہوا چلی اور سب ختم ہو گیا، اسی لیے شرک کے ساتھ کیے گئے کوئی بھی اعمال کا صلہ نہیں ملے گا، اس کا اجر کچھ نہیں ملے گا، اور یہی سب دور کی گمراہی ہے، یعنی گمراہی میں دور نکل گئے، اب واپس آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، کمائی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ علم دارا ان اللہ، کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو آپ کے ساتھ، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو اور لے آئے نئی مخلوق کو، اور نہیں اللہ پر کچھ دشوار کچھ مشکل نہیں ہے، اور وہ برسول اللہ جمیعا، اور وہ حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے سب، پھر کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے نا، پھر کیا تم ہم سے کم کرنے والے ہو اللہ کے عذاب میں سے کچھ،
کمزور لوگ تکبر کرنے والوں کے ان کی لیڈروں کو کہیں گے ہاں کہ جب ہم کو عذاب میں سے کچھ کم کر سکتے ہو تو وہ لیڈرز کہیں گے، وہ بولیں گے اگر ہمیں اللہ ہدایت دیتا نا، دنیا میں ہم ہدایت پاتے تو تم کو بھی ہدایت دے دیتے، اب برابر ہے ہم پر، کیا ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا اب نہیں ہے۔ وقال شیطان، اور کہے گا شیطان جب فیصلہ ہو جائے گا سب معاملے کا، یعنی جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، وہ کہے گا بے شک اللہ نے وعدہ کیا ہے نا تم سے، وعدہ سچا کیا تھا، یعنی لوگ اس کو بولے اس کے پہلے وہ خود ہی بولنے لگ جائے گا اپنی صفائی میں شیطان، اور جو میں نے وعدہ کیا تو میں نے خلاف کیا تم سے وعدہ، اور نہیں تھا میرے لیے تم پر کوئی بھی زور، لیکن میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری بات مان لی، پھر آج تم مجھ پہ ملامت نہیں کرو، اپنے آپ پہ ملامت کرو، اور میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، مراد فریاد رسی مطلب وہی ہیلپ کرنا، بے شک میں نے تو انکار کیا تھا، جو تم شریک ٹھہراتے تھے میرے ساتھ، جو تم شریک ٹھہراتے تھے مجھے اس سے پہلے اللہ کے ساتھ، میں نہیں مانتا، میں تو انکار کرتا تھا، بے شک ظالم انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابھی جہنم والوں کا ذکر ہے نا، آگے جنت والوں کا ذکر ہے، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے صالح، جنت میں بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہ ان کے رب کے حکم سے، اور ان کی دعا سلام ہے نا، ان کی ملاقات کی دعا جو ان کی وہ سلام ہوگا، سلام کریں گے ایک دوسرے کو گریٹنگ کے، تو سب ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے، اسی جگہ جہنمیوں کا دیکھ کے کیسے ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کریں گے۔ الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، کیا تم نے نہیں دیکھا بیان کی اللہ نے ایک مثال، ایک پاک بات کی، ایک پاک بات کی مثال، جیسے کہ ایک پاک درخت ہے، اس کی جڑ جو نا ثابت ہے، مضبوط ہے، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے۔ یہ پاک بات کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے۔ آگے کلمہ جو ناپاک بات شرک کے بارے میں بھی آئے گا۔ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اور شجر طیبہ سے مراد ہے ایسا درخت جو سایہ دے، نفع بخش ہو، تو بتایا جاتا ہے، اس کی بہت اچھی ڈیٹیلز ہے۔ کلمہ توحید سدا بہار ہے، یہ وہ اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے، اس کی جو جڑ ہے نا انسان کی عقل اور فطرت میں سمائی ہوئی ہے، اور اس کی جڑ انسان کی عقل اور فطرت میں سمائی ہوئی ہے، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھی اسے نور ہدایت حاصل ہوتا رہتا ہے، غذا ملتی رہتی ہے، اور ہر وقت وہ پھل دیتا رہتا ہے اپنے رب کے حکم سے، یعنی اس درخت پر کبھی بھی خزاں نہیں آتی ہے، ہمیشہ وہ پھل دیتا رہتا ہے، ہمیشہ اس سے نیک اعمال صادر ہوتے رہتے ہیں، مومن کبھی بھی اداس نا امید نہیں ہوتا ہے، سدا بہار ہوتا ہے، ہر حال میں خوش رہتا ہے، تو کلمہ توحید کی بنا پر، لا الہ الا اللہ کی بنا پر، تو تی اکولہا، وہ دیتا ہے، وہ ایسا پاک درخت وہ دیتا ہے اس کا پھل ہر وقت اللہ کے حکم سے، اس کے رب کے حکم سے، اس میں اور بہت ساری گہرائی کی باتیں ہیں، اور وہ بیان کرتا ہے اللہ مثال لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں، اور مثل کلمتی خبیثۃ، اور مثال خراب درخت کی، کلمہ خبیثہ کی، جو ناپاک بات کی مثال ایسی ہے جیسے خراب درخت ہے، وہ اکھڑ گیا ہے زمین کے اوپر سے، اور اس کو کوئی قرار نہیں ہے، کوئی ثبات نہیں ہے، کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ یہ کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ کلمہ شرک ہے، شرک اور کفر کے جو عقیدے نظریات ہے وہ ہے، فرمایا یہ کہیں بھی اگ جاتے ہیں جھاڑ جھنکار کی طرح، یہ بھی فرمایا کہ اس شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ عقل میں ہے، نہ فطرت کے اندر ہے، نہ اللہ کے اتارے ہوئے دین میں ہے، یہ کہیں بھی گر پڑتا ہے تو یہ اگا آتا ہے، اور اگر اس کو اکھاڑنے والے ہاتھ موجود ہو تو آسانی سے اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں۔ پہلے ایمان کے لیے بشارت ہے کہ یہ ان کے ارد گرد کفر و شرک کے جو جھاڑ ہے نا پھیلے ہوئے نا، ابھی ان کی عمر زیادہ نہیں ہے،
اللہ نے وہ ہاتھ پیدا کر دیے ہیں جو ناپائیدار اور خبیث جھاڑیوں سے بہت جلد اس سرزمین کو پاک کر دیں گے، مکہ کو شرک سے پاک کر دیں گے۔ تو شرک ایک خراب درخت ہے جس کی کوئی ثبات نہیں ہے، وہ کھڑا ہوا ہی زمین کے اوپر سے۔ نہ عقل سب میں بات آتی ہے شرک کی، نہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، اور نہ اللہ کی تعلیم میں یہ بات ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، وہ ثابت رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ثابت بات سے، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ ہاں، اس سے کلمہ توحید سے انسان کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، نہ کہ صرف دنیا میں، ہاں بلکہ آخرت میں بھی یہ کلمہ اس کو فائدہ دے گا، قبر میں بھی اسے فائدہ دے گا۔ اور وہ گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالم لوگوں کو، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو، ہاں ناشکری سے، کفر سے چینج کر دیا، اور انہوں نے اتار دیا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں۔ ہاں، قریش والوں کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان پہ نعمت نازل کی نا قرآن کی شکل میں، اللہ اپنا رسول بھیجا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اپنی پوری قوم کو ہلاکت کے گھر میں، تباہی کے گھر میں اتار دیا۔ جہنم، تو جہنم وہ داخل ہوں گے اس میں، اور وہ یہ بہت بری ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو ہے ہلاکت کا گھر وہ جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور بہت برا وہ ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے شریک تاکہ وہ لوگوں کو بھٹکا دے اس کے راستے سے۔ تو کہہ دو فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ کی طرف ہی ہے، تھوڑے دن کچھ اور رہ لو، اللہ نے مہلت دی ہے۔ قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، کہہ دو اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، وہ جو ایمان لائے ہیں اور جو قائم کیا نماز، ہاں، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق دیا ہے چھپ کر اور اعلانیہ، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، نہیں خرید و فروخت اس میں ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ کہ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں، اور وہ خرچ کریں جو اللہ نے رزق دیا ہے، چھپ کے بھی کریں اعلانیہ بھی کریں۔ ایک ایسا دن آئے گا جس میں کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ یہی کام آنے کی چیز تو یہی ہے، کام آئے گا تو یہ انفاق کی، جو کسی نے اللہ کے راستے میں جو بھی کچھ کیا ہوگا یہ بھی کام آنے والی چیز یہی ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس نے نکالا پھلوں کو، وہ رزق ہے تمہارے لیے، اور اس نے قابو میں کیا تمہارے لیے کشتی وہ جو چلتی ہے اللہ کے حکم سے سمندر میں، اور اس نے قابو میں کیا تمہارے لیے نہروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمت اللہ نے پیدا کی، اللہ نے بنائی ہے، لیکن ظالم شرک کرنے والوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کی طرف کو منسوخ کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اور اس نے قابو میں کیا تمہارے لیے سورج اور چاند، لگاتار چلنے والے، ایک دستور پر چلنے والے اپنے ان آربٹ میں، اور اس نے قابو میں کیا ہے تمہارے لیے رات اور دن کو۔ وَآتَاكُمْ، اور اس نے دیا تم کو ہر ایک چیز میں سے جو بھی تم نے مانگا اس سے، اور اگر تم گنتی کرو نا اللہ کی نعمت کی گن نہیں سکتے اس کو۔ بے شک انسان بہت ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، اس کے بعد بھی انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اور نعمتوں کو دوسری کی طرف بھی منسوخ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں گننا چاہو، ظاہری باطنی نہیں گن سکتے ہو۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، میرے رب بنا دیجیے اس شہر کو، اس مکہ شہر کو امن والا، اور بچا مجھ کو اور میرے بیٹوں کو کہ ہم عبادت کریں بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام قریش اپنے مذہب شرک کی حمایت میں سب سے بڑی دلیل یہ دیتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے، اور جو کچھ بھی تمہیں حاصل ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے، لیکن تم نہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو شرک ایسی چیز ہے کہ چھوت کی طرح ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو بھی اس سے بچا لینا اللہ،
کہ ہم بتوں کی بندگی کریں اور میرے بیٹوں کو بھی بچا لینا. ربی انہن، بے شک اے میرے رب، بے شک وہ بتوں کی موجودگی ہے نا، بت جو ہے انہوں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سے لوگوں کو، بہت سو لوگوں میں سے ان کی موجودگی سے لوگ بھٹک رہے ہیں صحیح راستے سے. فمن تبعنی، پھر جو اتباع کرے گا میری، بے شک وہ مجھ سے ہے، میرے ساتھ ہے. اور جو نافرمانی کرے گا بے شک تو غفور رحیم ہے، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ربنا انی اسکنت، اے میرے رب، اے ہمارے رب، بے شک میں نے آباد کیا میری اولادوں کو بغیر کھیتی والی وادی میں، تیرے محترم گھر کے پاس. کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے کیوں ان کو لا کر بسایا. اے ہمارے رب، تاکہ وہ قائم کرے نماز اور بنا دیجئے لوگوں کے دل مائل ہیں ان کی طرف، اور رزق دیں ان کو پھلوں سے تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے خاص سرزمین کو نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس سے بنایا تھا، تعمیر کیا تھا. ربنا انکا تعلم، اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں چھپتا ہے اللہ سے کوئی بھی چیز، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. ہے نا، بتایا جاتا ہے کہ بندہ جب اپنے رب سے کسی اہم معاملے میں دعا کرتا ہے نا، تو کبھی کبھی اس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے. بعض دفعہ وہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کہے، بعض دفعہ دل میں ایسی سی باتیں ہوتی ہیں زبان تک لا نہیں پاتا ہے. تو اس میں یہ سب چیزیں، یہ سب باتیں ایک جملے کے اندر سمٹ گئی ہے کہ اللہ کا علم تو ظاہر اور باطن سب کو گھیرے میں لیے ہوئے، تو سب جانتا ہے نا. الحمدللہ الذی، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے، وہ جو اس نے عطا کیا بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب بنا دیجیے مجھے قائم کرنے والا نماز کا اور میری اولادوں میں سے. اے ہمارے رب، اور تو قبول کر لے دعا. ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دیجیے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور تمام ایمان والوں کو اس دن جب قائم ہوگا حساب. یہ بھی دعا مانگنی چاہیے. ولا تحسبن اللہ لا غافلا، اور نہ حساب لگائے وہ لوگ، اور تم حساب نہیں لگانا اللہ کے بارے میں کہ اللہ بے خبر ہے اس سے جو کرتے ہیں ظالم. در حقیقت وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جب پھٹی رہ جائے گی اس میں آنکھیں. یعنی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر ان کے اوپر وہ کیا جا رہا ہے. ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مخالفین جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، بے خبر نہیں ہے. ہم ان کا معاملہ اس دن کے لیے ٹال رہے ہیں، قیامت میں اب ان کو ہم سزا دیں گے. مہطعین مقنعین، ان کی آنکھیں کیسی ہو جائے گی؟ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، اور وہ دوڑتے ہوں گے سروں کو اٹھائے ہوئے. بدحواسی کا ان کا یہ عالم ہوگا، اور نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ، اور ان کے دل ایک دم ہوا جیسے ہو جائے، اڑے اڑے جیسے ان کے دل بدحواس ہو جائیں گے. سر کو اٹھائے ہوئے تیزی سے یہ حشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور ان کے دل خوف و دہشت سے اڑے جا رہے ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور خبردار کر دیجیے لوگوں کو. اس دن آ جائے گا عذاب، پھر کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اے ہمارے رب مہلت دے ہمیں، ہم تھوڑے وقت تک کے ہم قبول کر لیں گے تیری دعوت کو، اور ہم اتباع کریں گے رسولوں کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا اور نہیں تم تھے، تم قسم کھاتے تھے نا اس سے پہلے دنیا میں، تم قسم کھاتے تھے. یعنی جب لوگوں کو خبردار کر دو، جب عذاب آ جائے گا نا، عذاب کو دیکھ کر ایسی باتیں کہیں گے کہ اللہ عذاب کو ٹال دے، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، تیرے رسول کی پیروی کریں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے کیا تم ایسے نہیں تھے، تم بہت قسم کھاتے تھے اس سے پہلے، عذاب کے آنے سے پہلے، کہ نہیں، ہاں، کہ تم ٹلنے والے نہیں ہو. یعنی تم بات ماننے والے نہیں ہیں، تم اپنی ضد سے ٹلنے والے نہیں ہو،
ہمارا حال تو یہی تھا نا، کھا کھا کر یہ قسم کھا کھا کر کہتے تھے ہم اپنی بات پہ ہی جمے رہیں گے، ہم اپنی ضد سے ٹلنے والے نہیں ہیں. اب کیا ہو گیا ہے؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ، اور بسایا تم کو، اور تم ان لوگوں کی بستیوں، اور رہتے ہو تم ان لوگوں کے ٹھکانوں میں. وَسَكَنْتُمْ، اور رہتے ہو تم ان لوگوں کے ٹھکانوں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفس پر. اور اللہ نے واضح کر دیا ہے تم کو کیسا کیا ہم نے ان کے ساتھ، اور تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی. یہ تاریخ کی یاد دہانی ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا جو حشر ہوا اور اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اس سے تم بے خبر رہے ہو. انہی اقوام، انہی بستیوں میں سے کچھ بستیاں جو بسنے کے لائق ہیں نا، اسراف کی بستیاں، تو وہاں پہ تم بسے. اور اللہ نے تم کو اپنے رسولوں کے ذریعے سے سبق آموز اور عبرت انگیز حالات بھی سنا دیے. یہ جو سنایا گیا ہے وہ سنانے کے لیے نہیں، بلکہ سنانے سے مقصد یہ تھا کہ یہی حشر تمہارا بھی ہونا ہے اگر تم نے رسولوں کو جھٹلایا. جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور تم نہیں مانتے تو پھر اب مہلت کیوں مانگ رہے ہو؟ قد مکروا مکرہم، اور انہوں نے چالیں چلی اللہ اور اس کے اسلام کے لیے اور پیغمبر کے لیے، انہوں نے بہت چالیں چلی کافر لوگوں نے تو انہوں نے چالیں چلی ان کے چال، اور اللہ کے پاس ان کی چالوں کا جواب. اور بے شک ہے اور کہ تھی ان کی چال کہ ٹل جاتا، ہٹ جاتا اپنی جگہ سے پہاڑ بھی ٹل جاتا. یعنی ان قوموں نے بھی جہاں تک چالیں چلنے کا تعلق ہے نا، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. لیکن آج ان کی ساری چالیں اللہ کے پاس دھری ہے. اگرچہ یہ چالیں ان کی ایسی زبردست تھی نا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے پھسکائے جا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی چالوں کو بیکار کر دیا. بہت چالیں چلی انہوں نے حق کے خلاف کافر لوگوں نے. فلا تحسبن اللہ، پھر نہیں تم حساب لگانا اللہ کے بارے میں کہ وہ خلاف کرنے والا ہے اپنا وعدہ جو اس نے اپنے رسول سے کیا ہے. بے شک اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نصرت اور فتح کا وعدہ کیا ہے نا وہ پورا کر کے رہے گا. اللہ کو یہ نہیں سمجھنا کہ وعدہ خلاف ہوگا. یوم تبدل الارض، اور اس دن بدل دی جائے گی زمین کے علاوہ اور آسمان، اور وہ سامنے ہوں گے ایک واحد اللہ، اور زبردست واحد اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ایک واحد قہار، یعنی سب پہ کنٹرول رکھنے والے اللہ کے سامنے وہ سب کھڑے ہوں گے. اور تم دیکھو گے مجرمین کو اس دن وہ جکڑے ہوں گے زنجیروں میں، اور ان کے کرتے کتران کے ہوں گے، تار کول کے، مطلب ڈامر رہتے ہیں نا اس کے، اور چھا جائے گی ان کے چہروں کو آگ. ڈامر جو ہے وہ آگ کو بہت جلدی کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیجزی اللہ کل نفس، تاکہ وہ بدلا دے اللہ ہر نفس کو جو اس نے کمائی ہے. بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے، پیغام پہنچا دینا، ایک اعلان ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ خبردار کیے جائیں اس کے ذریعے، اللہ کے اس پیغام کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا جائے، وارن کیا جائے، اور تاکہ وہ کو معلوم ہو جائے کہ در حقیقت وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ جو عقل والے ہیں وہ نصیحت پکڑیں. یہ آخری تنبیہ ہے، یہ ساری بات لوگوں تک پہنچا دی گئی ہے کہ لوگوں پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے، لوگ عذاب اور قیامت سے باخبر ہو جائیں، اور اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ ایک دن اللہ سے سامنا پیش ہونے والا ہے اور کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اور جو اہل عقل ہے نا، عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہو جائے کہ یاد دہانی ہو جائے. ہو گیا اللہ کے فضل سے، لیکن تھوڑا سا سورہ ہجر کی ایک آیت ہمیں پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک آیات الکتاب قرآن مبین. الف لام را جو حروف مقطعات ہیں، یہ کتاب کی آیتیں اور واضح قرآن.
یہ جو ہے وہ کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن جو ہے بالکل واضح ہے، روشن ہے، اپنا مدعا کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ آخر دعوانا